शामिर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था कि उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ। तो शामिर का आदमी कमरे में आया। सर बाहर मैडम रोशी आ रही हैं। शामिर ने वरीशा का नाम सुनते ही अपनी लैपटॉप से नजरें उठाकर अपने ख़ास मुलाजिम की तरफ देखा। ये नाम सुनते ही शामिर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर मासूम हो गई। अंदर भेजो उसे, शामिर ने अपनी मुट्ठियाँ भेजते हुए कहा। जी सर, मैं अभी भेजता हूँ। शामिर दरवाजे की तरफ देख रहा था कि दरवाज़ा नॉक हुआ तो शामिर ने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक प्यारी सी लड़की अंदर दाखिल हुई। लंबा कद, सफ़ेद रंगत। उसने ब्लू कलर के प्रिंटेड कपड़े पहने हुए थे। ये कलर उस पर बहुत भी जच रहा था कि जैसे बना ही उसके लिए हो। थोड़ी डरी सहमी हुई सी अपने हाथों की उंगलियों को बार बार मरोड़ रही थी, जिससे शामिर को साफ पता लग रहा था कि वो कंफ्यूज है। वरीशा ने अपनी नज़र उठाकर शामिर की तरफ देखा तो देखती ही रह गई। सांवले कलर में इतनी दिलकशी उसने पहले कभी नहीं देखी थी जितनी उसे शामिर में लगी। ब्लैक घने बालों की पफ बनाए ब्लैक ही कपड़े पहने हुए थे शामिर ने, और अपनी ब्लैक गहरी आंखें वरीशा पर गाड़ कर उसे देख रहा था। शामिर को अपनी तरफ देखता देखकर वो वरीशा बहुत ही कंफ्यूज हो गई, और ये बात सामने वाले को मज़ा दे रही थी। शामिर को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर वरीशा ने कहा, सर क्या मैं चेयर पर बैठ सकती हूँ? जी बैठिए। तो वरीशा बैठ गई और उसने अपनी फ़ाइल शामिर के आगे रख दी। तो शामिर उसकी फ़ाइल पढ़ने लगा। आपका नाम क्या है? शामिर सबको जानते हुए भी अनजान बनकर पूछने लगा। जी मेरा नाम वरीश है। आपके घर में कौन कौन है? मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे बाबा है। मैं इकलौती ही बहन हूँ। मेरी मामा 2 साल पहले इंतकाल कर चुकी है। पहले मेरे बाबा कहीं पे जॉब करते थे, लेकिन फिर इन्हें दिल का मसला बन गया तो इसलिए अब वो कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ ताकि अपने घर का खर्चा अफोर्ड कर सकूँ और अपने बाबा की मेडिसिन वगैरह भी ले सकूँ। प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दें, मुझे इसकी अशद ज़रूरत है। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगी काम के सिलसिले में। वरीशा ने शामिर की तरफ देखकर कहा, मुझे आपको कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि आप अपने घर के लिए और अपने बाबा के लिए ये जॉब करना चाहती हैं। आप कल से जॉब पर आ सकती हैं। बाहर नबील बैठा है, वो आपको आपका काम समझा देगा और आपको आपकी जगह भी बता देंगे कि आपने कहाँ पे बैठना है। जी सर, वरीशा ने चेयर से उठते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। शामिर वरीशा को अपने सामने देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। वरीशा अपने घर गई, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। 2 कमरे, दोनों कमरों के साथ वॉशरूम भी अटैच बने हुए थे। एक किचन, छोटा सा सहन भी था। छोटा सा घर था लेकिन बहुत प्यारा, और उसमें हर आसाइश थी। वरीशा अपने बाबा के कमरे में गई, जो लेटे हुए थे। वरीशा को देखकर उठ के बैठ गए। बेटा, तुम सुबह से कहाँ गई हुई थी? मैं परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। बाबा, आप सोए हुए थे इसलिए मैंने आपको नींद से नहीं उठाया। मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक जॉब के बारे में कि मैंने अप्लाई किया हुआ था। मुझे रात को वहाँ से कॉल आई थी। मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था। मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे जॉब मिल गई। वहीशा ने खुशी से अपने बाबा को गले लगाते हुए कहा। दुनिया में एक वाहिद रिश्ता तो था उसके पास जिसे वो कभी नहीं खोना चाहती थी, और अपने दुख सुख उसी से शेयर करती थी। मुबारक हो मेरा बेटा। हमदान साहब ने वरीशा के सर पर बोसा लेते हुए कहा। बेटा, ये सब मुश्किलात तुम्हें मेरी वजह से पेश आ रही हैं। अगर आज मेरी सेहत साथ देती तो तुम्हें दर दर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला मुझे एक बेटा दे देता तो तुम्हें ये सब ना करना पड़ता। उन्होंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जवान बेटी घर से निकलकर नौकरियां करे, लेकिन इनकी मजबूरियां थीं। अगर वरीशा कोई जॉब नहीं करेगी तो वो खाएंगे कहाँ से? उनके मेडिसिन के पैसे कहाँ से आएंगे? वरीशा उनकी बातें सुनकर रोने लगी। फिर उसने अपने आंसू साफ किए। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बेटे से कम हूँ? अगर आपका कोई बेटा होता तो वो भी आई एम श्योर इतना ही आपके लिए करता जितना मैं आपके लिए करती हूँ। बस आप दुआ करें कि मैं अच्छी तरह से सब काम सीख जाऊँ और अपने बॉस को शिकायत का मौका ना दूँ। फिर हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो जाएगा। सैलरी बहुत अच्छी है। बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब जाओ, खाना बनाओ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर बाप बेटी दोनों साथ में खाना खाएंगे। जी बाबा, मैं बना रही हूँ खाना। मैंने सोचा पहले आपको बता दूँ, फिर किचन का काम शुरू करूँगी। जीती रहो। वरीशा किचन में चली गई खाना बनाने। दूसरे दिन वरीशा टाइम पे ऑफिस पहुंच गई थी। अभी वो आकर अपनी जगह पर ही बैठी थी कि नबील ने आकर इतला दी कि आपको सर शामिर बुला रहे हैं। वरीशा थोड़ी परेशान हो गई थी कि अभी तो वो ऑफिस में पहुंची है। खैर सर, मुझे क्यों बुला रही हैं? वरीशा डरती हुई कमरे में दाखिल हुई तो शामिर अपनी शान मान के साथ अपनी कुर्सी पर बुरजमान था। सर, आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने आपसे पूछना था कि आपको कोई मसला तो नहीं या किसी किस्म की शिकायत तो नहीं? आप मुझे खुलकर बता सकती हैं। नहीं सर, मुझे कोई मसला नहीं और ना कोई शिकायत। मुझे आपका ऑफ़िस बहुत अच्छा लगा है। नबील ने आपको जो काम समझाया वो आपको समझ आ गया है?
شامر نے وریشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، جو سرمئی سادہ سے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی کہ اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لمحے کو تو شامر بھی حیران رہ گیا کہ اتنی سادگی میں پیارا کیسے لگ سکتا ہے کوئی، لیکن وہ جلدی ہوش میں واپس آیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ شامر نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور وریشا کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہاں، آج سے آپ کو میرا ڈرائیور گاڑی میں چھوڑ بھی آئے گا اور آپ کو گھر سے لے بھی آئے گا۔ لیکن سر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جا سکتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کوئی بات نہیں مس وریشا، آپ میری امپلائی ہیں، مجھے اب آپ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تھینکس سر، آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا، وریشا نے شامر کی طرف دیکھ کر کہا۔ شامر بھی وریشا کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ایک دوسرے سے ملی تو وریشا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی جو کچھ اس کا دل کہہ رہا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی اپنا باس بہت پسند آیا تھا۔ اس کی بات کرنے کا طریقہ، اس کی پرسنالٹی، اس کی سانولی رنگت، جس طرح وہ وریشا سے بات کرتا تھا، عزت سے پیش آتا تھا۔ وریشا پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کی محبت سے کیا ہو گیا۔ وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، یہ سب کچھ وہ اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ جو کچھ اس کا دل کہہ رہا تھا، اچھا آپ جائیں، اپنا کام شروع کریں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا، شامر نے وریشا سے کہا۔ تو وریشا نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا اور جلدی سے روم سے باہر نکل گئی، اور باہر جا کر اس نے سانس بحال کی جو وہ شامر کی وجہ سے لے بھی آہستہ آہستہ رہی تھی۔ وریشا کو اپنی حالت پہ ہنسی آئی کہ اس کا دل کیا بکواس کرے اس سے، وہ جو بالکل نہیں کرنا چاہتی اور سوچنا بھی نہیں چاہتی، لیکن کیا کرے اس دل کا بھی، اس پہ کوئی زور نہیں تھا۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ دوپہر کے وقت سب کینٹین میں چلے گئے تھے کچھ کھانے پینے کے لیے، لیکن وریشا وہیں بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا کام میں، اس لیے وہ ابھی سیکھ رہی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ کام کر رہی تھی۔ اس نے کھانے کا بھی ہوش نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ہر کام محنت اور ایمانداری سے کرتی تھی، اور اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ شامر وہاں سے گزرتا رہا تھا کہ اس نے وریشا کو دیکھا۔ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ مس وریشا، اپنا نام سن کر وریشا نے اوپر دیکھا تو سامنے شامر کھڑا تھا۔ جی سر۔ وریشا کھڑی ہو گئی اور تاپیداری سے پوچھنے لگی، سب لوگ تو کچھ کھانے پینے چلے گئے، آپ نے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ وریشا شامر سے ایسی بات کی توقع سے نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس کی فکر کر کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ وہ کچھ کھانے پینے کیوں نہیں گئی۔ وریشا تو حیرانگی سے شامر کی طرف دیکھنے لگی۔ وریشا کو خاموش دیکھ کر شامر نے اس کے آگے چٹکی بجائی تو وہ خیالوں سے باہر آئی۔ وہ سر میں کام میں مصروف ہو گئی تھی، اس لیے کام کر رہی ہوں۔ مس وریشا، آپ چلے میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر کچھ کھاتے ہیں۔ اگر کوئی کام کے سلسلے میں بات وغیرہ پوچھنی ہو تو وہ بھی پوچھ لیجیے گا، اور ساتھ میں کھانا بھی کھا لیں گے، میں بھی کچھ کھانے ہی جا رہا ہوں۔ وریشا کیسے منع کرتی، اس کا باس اسے اگر کہہ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا اوکے سر چلیے۔ اگر وہ کینٹین میں وریشا کے ساتھ کھانا کھاتا تو آفس کے سارے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، اسی لیے وہ وریشا کو لے کر باہر لے آیا۔ وریشا بہت کنفیوز تھی۔ 24 سال کی عمر میں وہ پہلی مرتبہ کسی لڑکے کے ساتھ یوں باہر کھانا کھانے جا رہی تھی، اس لیے وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، اور گاڑی میں بیٹھ کر وہ سوچنے لگی کیا شامر کے دل میں بھی وہی جذبات ہوں گے جو وہ محسوس کر رہی ہے۔ کالج میں اس کی دوست نے اس کی خوبصورتی کی بہت تعریفیں کر دی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے بارے میں ایسا کیوں سوچیں گے، ان کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے، وہ مجھ جیسی کے بارے میں کیوں سوچیں گے، میں ان کے آفس میں ایک عام سی امپلائی ہوں، پھر وہ جس طرح میرے لیے مہربان ہوتے ہیں ایسا کسی اور کے لیے تو نہیں ہوتے، اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیں ان کے آفس میں، پھر وہ مجھ سے کیوں ایسے محبت سے پیش آتے ہیں۔ آج جس طرح انہوں نے میرے لیے کھانے کی فکر کی، بلا وجہ نہیں کرتا کوئی بھی۔ وریشا نے شامر کی طرف دیکھا تو وہ اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا وہ بس اپنے ذہن میں ہی سوچ سکتی تھی۔ ایسی کوئی بات وہ شامر سے تو نہیں پوچھ سکتی تھی، اتنی ہمت تو اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ شامر وریشا کو کسی بڑے سے ہوٹل میں لے آیا اور اس میں اپنی پسند سے سب کچھ آرڈر کیا کہ پوری ٹیبل کھانوں سے بھر گئی۔ کھانا شروع کرو مس وریشا، یہ سب ہم نے دیکھنے کے لیے آرڈر نہیں کیا۔ تو وریشا شرمندہ سی ہو کر چمچ سے بریانی کی بائٹ لینے لگی۔ شامر بھی کھانا کھا رہا تھا۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ شامر نے وریشا سے پوچھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اچھی لگتی ہے کھانے میں، وریشا نے آہستہ سے جواب دیا۔ وریشا کی بات سن کر شامر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ کر واپس چلی گئی۔ وریشا کو ایسا محسوس ہوا جیسے شامر نے اس کا مذاق اڑایا ہو، لیکن وریشا کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ آپ سنگل ہیں یا کہیں پر انگیجڈ ہے؟ شامر کی بات سن کر وریشا جو بریانی کی بائٹ
لے رہی تھی اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ شامیر اس سے ڈائریکٹ ایسا سوال پوچھ لے گا۔ کیا ہوا مس وریشا؟ شامیر پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وریشا کی حالت بہتر ہوئی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شرم سے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وریشا کا جواب نہ دیتے دیکھ کر شامیر نے اپنی بات دوبارہ دہرائی۔ وریشا کھانا چھوڑ کر شامیر کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اتنا انٹرسٹ کیوں دکھا رہا ہے وریشا کے ہر معاملے میں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں وریشا نے یہ کہتے ہوئے شامیر کی چہرے کی طرف دیکھا کہ وہ کیسے ایکسپریشن دیتا ہے، لیکن اس نے کوئی خاص ایکسپریشنز نہ دیے جس سے وریشا کو لگتا کہ اس کی خوشی ہوئی ہے کہ وریشا کی منگنی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے مجھ سے ایسا پوچھا یہ شخص وریشا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وریشا نے بس تھوڑی سی بریانی کھائی، وہ شامیر کے سامنے کیسے ایزی ہو کر کھانا کھاتی۔ شامیر وریشا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس نے کچھ خاص کھایا نہیں اور اپنے ہاتھ کھانے سے ہٹا لیے۔ چلے؟ شامیر نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی جائیں۔ تو وہ دونوں آفس میں آ گئے۔ پھر وریشا نے اپنے کام پر دھیان دیا اور 5 بجے شامیر کا ڈرائیور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ وریشا نے آ کر کھانا بنایا اس کے بابا اور وہ کھانا کھا رہے تھے کہ حمدان صاحب نے پوچھا، بیٹا آج کا دن کیسا گزرا؟ اچھا تھا؟ اچھا تھا بابا، کچھ کام کی مجھے سمجھ آ گئی ہے اور کچھ سمجھ جاؤں گی۔ واپسی پر رکشے پہ آئی ہے؟ بابا نے میرے باس نے کہا ہے کہ ان کا ڈرائیور مجھے صبح لے بھی جائے گا اور پھر سیکنڈ ٹائم مجھے چھوڑ بھی جائے گا۔ اچھا بہت اچھا انسان ہے آپ کا باس، سب کے لیے ایسا ہے۔ اپنی بابا کی بات سن کر وریشا پریشان ہو گئی کہ وہ اپنے بابا کو کیا جواب دے۔ اگر اس نے ایسا بتایا کہ اس کا باس صرف اس پر اتنی مہربانیاں دکھا رہا ہے تو وہ اسے آفس نہیں جانے دیں گے اور خود بھی پریشان ہو جائیں گی، اور وریشا یہ جاب چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی شامیر اسے اچھا لگا تھا پہلی نظر میں، اس لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ بابا سب کو ہی ان کے گھر چھوڑنے اور لے کر آنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، سب لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی آنے جانے کی۔ جی بابا۔ وریشا بس اتنا ہی کہہ سکی آگے سے کیونکہ وہ جھوٹ بول کر بہت شرمندہ تھی۔ وریشا کو 2 ماہ ہو گئے تھے جاب کرتے ہوئے۔ شامیر اور وریشا میں دوستی ہو گئی تھی۔ وریشا ہر بات، ہر دکھ سکھ شامیر سے شیئر کرتی تھی اور شامیر بھی اسے ہر کام میں سپورٹ کرتا تھا، وریشا کی عزت کرتا تھا، اور یہی بات وریشا کے دل میں شامیر کا رتبہ بلند کر گئی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آگے اس کے سامنے کیسے حالات آنے والے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب لڑکی ہے جسے شامیر کی محبت ملی، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا۔ آج اتوار کا دن تھا، وریشا گھر میں ہی تھی۔ صبح 9 بجے شامیر کی کال آئی وریشا کو کہ وہ اسے لوکیشن بھیج رہا ہے، اس پہ پہنچ جائے۔ وریشا اپنے بابا کو بتا کر اس ہوٹل میں پہنچ گئی۔ وریشا نے چاکلیٹ کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر وہ بہت ہی خوبصورت سی کڑھائی کی ہوئی تھی، اور یہ کلر اس پر بہت کھل رہا تھا۔ شامیر پہلے سے آیا ہوا تھا۔ وریشا بھی آ کر بیٹھ گئی۔ شامیر کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کل تو میں نے آفس آنا تھا، آپ وہاں بات کر لیتے، جو بات میں نے تم سے کرنی ہے وہ آفس میں بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے تمہیں ادھر بلایا، اور مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ شامیر نے پریشان ہو کر کہا۔ جی بولے شامیر، کیا بات ہے؟ وریشا نے اپنا ہاتھ شامیر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، وریشا میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نکاح کر لیں، اور میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ ہاں تو کر لیے گا، اس میں اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے کچھ دشمن ہیں جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہو گیا کہ تم میری واحد کمزوری ہو، میری فیملی میں اور تو کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے تم سے بات کرنی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آج ہی نکاح کر لیں۔ شامیر کی بات سن کر وریشا نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے جو اسے شامیر کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ سب شامیر بھی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے وریشا؟ شامیر نے غصے سے کہا۔ شامیر، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میں بابا کی اجازت کے بغیر تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اور ان کی موجودگی کے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں اور میں نے ہر فیصلہ ان کی اجازت سے کیا ہے، اب ان کے بغیر میں کیسے کر لوں؟ میں آپ کے ساتھ نکاح۔ وریشا کی بات کرتے ہوئے شامیر کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے کی رنگت چینج ہو رہی تھی۔ وریشا کی بات سن کر وریشا کو لگا کہ وہ غصہ ہو رہا ہے۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے وریشا، پر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ ہم آج نکاح کر لیتے ہیں، ہم دونوں آج رات کسی ہوٹل میں گزار لیں گے۔ تم اپنے بابا کو فون کر کے بتا دو کہ تمہیں آفس کا کوئی کام ہے، آج رات تم گھر نہیں آ سکتی۔ صبح ہوتے ہی ہم دونوں جا کر تمہارے بابا کو ساری سچویشن بتا دیں گے، اور انکل ہماری بات ضرور سمجھیں گے کیونکہ میں سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی کر رہا ہوں۔
اب فیصلہ تمہارا ہے، میں تم سے زبردستی نہیں کروں گا۔ وریشا نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، چلو ٹھیک ہے، لیکن بابا کو پھر تم ہی سب کچھ بتاؤ گے۔ اوکے میری جان، چلو پھر میں ہوٹل بک کرتا ہوں اور اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ مولوی صاحب کو لے آئے۔ وریشا اس طرح بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح سب کچھ ہو، لیکن کیا کرتی؟ وہ سب کچھ اس لیے تو کر رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور اپنے پاپا کو فون کر کے بتانے لگی کہ وہ آج رات نہیں آ سکتی، کوئی آفس کا کام آ گیا ہے۔ یہ بولتے ہوئے وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، لیکن کیا کرتی، ایک طرف اس کی محبت تھی جسے وہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ شام کو دونوں کا نکاح ہو گیا ہوٹل میں جس میں انہوں نے آج رات رکنا تھا۔ گواہ شامل کے دوست تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے وہ کوئی غلط کام کر رہی ہو، لیکن اب وہ کیسے انکار کرتی؟ شامل نے اس کی رضامندی پر ہی نکاح کیا تھا، اس نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی جو اب وہ انکار کرتی، اس لیے اس نے اپنے دل کو سمجھایا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ کچھ دیر بعد شامی کے دوست بھی چلے گئے تو شامی کھانا لے کر آیا، دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ شامی نے برتن سائڈ پر رکھتے ہوئے رکھ دیے۔ وریشا شامی کا نیا روپ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اتنا بڑا آدمی ہو کر وہ اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ وریشا اپنی قسمت پر رشک کرنے لگی کہ وہ کتنی لکی ہے کہ اسے شامی جیسے لائف پارٹنر ملا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھو گئی تھی۔ شامی وریشا کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے مسز، کس بات پر مسکرائے جا رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں۔ ویسے ہی میں آپ کی وائف بن کر مسکرا رہی ہوں۔ جس شخص سے میں محبت کرتی تھی، آج میں اس کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتے میں ہوں۔ وریشا نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا اور اپنے دل کی بات بتائی۔ شامی اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ ویسے تم پہلی دلہن ہو جو اتنے سادہ سے ڈریس میں اتنی حسین لگ رہی ہو۔ شامی وریشا کے قریب ہونے لگا اور وریشا اسے پیچھے کی جانب کرنے لگی، جو کہ ناممکن سی بات تھی۔ شامیر، یہ سب ٹھیک نہیں، ابھی ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ وریشا شامیر کو پیچھے نہ ہوتے دیکھ کر کہنے لگی، لیکن وہ سن کب رہا تھا، وہ تو بس مدہوش سا ہو کر وریشا کے قریب آنے لگا۔ وریشا کی مسلسل مزاحمت کرتے دیکھ کر شامیر نے وریشا کے منہ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، سب سے اہم چیز ہوتی ہے نکاح، جو ہم نے کر لیا، باقی صرف رسمیں ہوتی ہے جن کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے چپ کرو، اب میں تمہیں مزاحمت کرتے ہوئے نہ دیکھوں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے شامیر نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور دونوں کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ شامیر نہا کر باہر نکلا تو وریشا جاگ رہی تھی۔ اٹھ کر دروازہ بند کرو، میں جا رہا ہوں۔ شامیر نے کمبل میں لپٹی ہوئی وریشا سے کہا، آپ مجھے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا سر لہجہ بھاپ کر وریشا نے پوچھا، میں کون سا تمہارے ساتھ ساری زندگی رہنے آیا ہوں؟ یہ لو اپنی ایک رات کی قیمت۔ شامیر نے حقارت سے کہتے ہوئے 5,000 کے کئی نوٹ وریشا پر پھینکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کل رات مجھ سے نکاح کیا تھا۔ اوہ پور سلی گرل، شامیر تم جیسی معمولی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی نہیں بنائے گا، میرا انتقام ہو تم۔ جا کر اپنے باپ سے کہنا کہ شامیر نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کون سا انتقام؟ وریشا نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، جانا چاہتی ہو تو سنو، تمہارے بابا میرے ڈیڈ کے لیے کام کرتے تھے، ان کے خاص آدمی تھے، میرے ڈیڈ خود سے زیادہ ان پر بھروسہ کرتے تھے، پر تمہارے بابا نے اپنا گھٹیا بن دکھایا، انہوں نے وہ کیا میرے ڈیڈ کے ساتھ جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شامیر شاہ کے لہجے میں نفرت تھی۔ وریشا محسوس کرتے ہوئے اور زیادہ رونے لگی کہ اس نے کیا کر دیا۔ شامیر سے نکاح کر کے میرے ڈیڈ اپنا بزنس بہت آگے تک لے جا چکے تھے، انہیں ایک آفر باہر کے ملک سے آئی، میرے ڈیڈ نے وہ فائل تمہارے بابا کو دی رکھنے کے لیے، کیونکہ پہلے بھی وہی سب فائل رکھتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا اور وہ فائلز لیک کر دیں، جس میں میرے ڈیڈ کی بہت بدنامی ہوئی اور ان پر بہت سی باتیں بنی، اور جو کانٹریکٹ انہیں ملنے والا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ میرے ڈیڈ کی بزنس دن بدن گرنے لگا۔ اس بات کا انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ دنیا سے ہی چل بسے۔ تو اسی دن سے میں نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں حمدان صاحب سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اب پھر میرے آدمیوں نے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی کہ تم کہاں آتی ہو، کہاں جاتی ہو، تمہاری سب ایکٹیویٹیز پر میری نظر تھی۔ پھر تم نے جاب کی تلاش کی اور میں نے تمہیں وہ جاب دے کر اپنے جال میں پھنسانا شروع کیا، جس میں میں کامیاب ہوا، اور فائنلی میں نے تمہارے بابا سے بدلہ لے لیا۔ اب جب تم جا کر انہیں بتاؤ گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ بے بسی کیا چیز ہوتی ہے، جس چیز سے میرے ڈیڈ گزرے ہیں۔
اب انہیں بھی اس چیز کا احساس ہوگا۔ وائشہ نے ساری بات سن کر کہا، میرے بابا کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سب بکواس کر رہے ہو، اور تم اپنا انتقام لینے کے لیے اتنا گر جاؤ گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے شامر، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم بہت پچھتاؤ گے، تم نے میرے سچے جذبوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تمہیں کبھی مذاق نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تم لوگوں کو معاف کر دے گا تو مجھے بھی کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے شامر چلا گیا، وریشا کو وہیں روتے ہوئے بلکتے چھوڑ کر۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کہ وریشا کس حالت میں ہے۔ وریشا گھر گئی اور اس نے سب کچھ اپنے بابا کو بتایا، جسے سن کر وہ بے تحاشا رونے لگی۔ وریشا بھی رونے لگی۔ بابا بتائیں، وہ کم ظرف آدمی ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ وریشا، تم نے ایک لڑکی کی بات مان کر میری اجازت کے بغیر نکاح کر لیا۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وریشا ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ بابا، اس نے مجھے ورغلایا دیا۔ میں اس کے جھانسے میں آ گئی، اور سب سے بڑی بات، میں اسے محبت کرنے لگی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں بندھ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گا۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیا۔ مجھے اس کی سزا ملی ہے، بابا مجھے معاف کر دیں۔ وریشا نے روتے ہوئے کہا، چپ کرو میری جان، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ وریشا کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، 20 سال پہلے مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا گیا تھا جو کہ میں نے کیا بھی نہیں تھا۔ بیٹا، میں اپنے مالک سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی عزت میرے دل میں آج بھی ہے۔ سرور شاہ نے مجھے وہ فائل دی، میں نے ان کی الماری میں رکھ دی۔ شام کو میں ان کے کمرے سے باہر سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ڈرائیور ان کی الماری سے ان کی فائل اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس سے لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے نہ دی۔ اس نے مجھے مارا، میں وہیں گر گیا۔ اس نے وہ فائل اس آدمی کو دے دی جس سے وہ ملا ہوا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میں نے دیکھ لیا، میں سرور شاہ کو جا کر بتا دوں گا، اس لیے اس نے مجھ سے پہلے سرور شاہ کو جا کر بتا دیا کہ میں نے ہمدان صاحب کا فائل چوری کرتے دیکھا ہے۔ اسی لیے سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ میں نے ان کو بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے یقین نہ کیا۔ میں اس وقت بھی ان کو اپنے بارے میں صفائیاں دیتا رہا، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہ سنی، اور پوری زندگی کی ایمانداری میری نہ کی ہوئی غلطی کی وجہ سے میرے لیے سزا بنا دی، اور مجھے لگا یہ سب کچھ بیت چکا ہے۔ وہ مشکل وقت گزر گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے نہ کردہ گناہ کی سزا میری بیٹی کو ملے گی۔ اگر شامر نے بدلہ نہ لینا تھا تو مجھ سے لیتا، مجھے جان سے مار دیتا۔ اس نے میری معصوم بچی کی زندگی کیوں خراب کی؟ اس نے بہت کم ظرفوں والی حرکت کی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو انصاف ضرور ملے گا۔ تم کوئی برا سپنا سمجھ کر بھول جاؤ، ہم ان امیر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے۔ وریشا اٹھ کر چلے گئی اور اپنے کمرے میں آ کر بے تحاشا رونے لگی۔ شامر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے اس گناہ کی سزا دی جو میرے بابا نے کیا ہی نہیں۔ میں تمہیں بہت اچھا انسان سمجھتی تھی، پر تم نے اچھا کیا مجھے اپنی اصلیت دکھا کر۔ اس بات کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ شامر اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ مجھے کیوں اس کی یاد آتی ہے؟ میں نے اسے بدلہ لے لیا ہے، اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں، اور مجھے کیوں وہ یاد آتی ہے۔ شامر کنفیوز ہو چکا تھا کہ اپنا بدلہ لے کر بھی وہ سکون محسوس نہیں کر پا رہا۔ دل اس کو دیکھنے کی ضد کرتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا۔ اس کا دل بالکل نہیں تھا کام کرنے کے لیے، اس لیے اس نے گاڑی کی کیز اٹھائی اور آفس سے باہر چلا گیا۔ وریشا ان 3 ماہ میں ایک ٹیچر کی جاب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کی سیلری 20,000 تھی، جس سے ان کا خرچہ ہو جاتا تھا۔ وریشا گھر آئی تو اسے نیند آ گئی۔ وہ اٹھی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر کچن کے کاموں میں لگ گئی۔ وریشا کو کام کرتے ہوئے چکر سے آنے لگے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری طبیعت کو شاید بی پی لو ہو جاتا ہے، اس لیے بھوک بھی بالکل نہیں لگ رہی۔ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا، جو کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پیسوں کی وجہ سے ڈاکٹر کے یہاں نہیں جا رہی تھی۔ آج اسے سیلری ملی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کل کسی ڈاکٹر کو چیک کروائے گی۔ اگلی صبح اس نے اپنے اسکول کے ہیڈ کو فون کیا اور چھٹی مانگی۔ اپنے گھر کے سارے کام سمیٹ کر اپنے بابا کو ناشتہ دے کر وہ رکشہ بنا کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، وریشا نے وہ کروائے۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ اب ڈاکٹر کیا مسئلہ بتاتی ہے۔ آپ پریگننٹ ہے، 3 ماہ کی آپ کی پریگننسی آ رہی ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ وریشا کو لگا کہ کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔
اسے سب کچھ گھومتا ہوا نظر آیا. جس انسان سے وہ بے تحاشا نفرت کرتی تھی، اس کے بچے کو وہ جنم دیے تھی یا اس کی اولاد کو پالتی، ایسا وہ بالکل نہیں چاہتی تھی. بھلے اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی خون تو اسی کا تھا. اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا. اس نے وہیں بیٹھتے ہوئے فوراً فیصلہ لیا. ڈاکٹر مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میرا ابارشن کر دیں. شامر کے دوست کا بیٹا پیدا ہوا جس کی مبارکباد دینے وہ ہاسپٹل آیا تھا، جہاں سامنے یہی وریشہ اس سے ڈاکٹر سے ابارشن کا کہہ رہی تھی، جسے سن کر شامر کے ہوش اڑے. ڈاکٹر ابھی کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ایک آدمی آیا. میم، آپ کو ڈاکٹر اعجاز بلا رہے ہیں، آپ فوراً کی بات سنیں. ایکسکیوز می، ڈاکٹر نے کہا اور چلی گئی. ڈاکٹر اعجاز کے روم میں گئی تو شامر چیئر پر بیٹھا تھا. جی آپ کون؟ میں شامر شاہ ہوں. ابھی جو لڑکی آپ کے پاس بیٹھی ابارشن کی بات کری تھی وہ میری بیوی ہے. مجھ سے ناراض ہے اس لیے ایسا کہہ رہی ہے. آپ اسے کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ ڈاکٹر نے بڑی دلیری سے کہا. تو شامر نے گن نکال کر اس پر تان دی. اگر جان پہ آئی تو کہہ دینا، ورنہ کہنا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی. اچھا اوکے، میں کہتی ہوں، مجھے جانے دے. گڈ گرل. شامر نے گن پیچھے کی. ڈاکٹر باہر کی طرف بھاگی، جسے دیکھ کر شامر نے قہقہ لگایا. دیکھیں وریشہ، آپ کا ابارشن نہیں ہو سکتا، آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں. وہ یہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی اور وریشہ کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی، وریشہ نے سوچتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف چلی گئی. اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر وریشہ کی ٹانگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اور سفر کرتی یا کسی اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی. اسی لیے وہ سیدھا اپنے گھر گئی اور گھر جا کر بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی. اس کے لیے یہ آسان بالکل نہیں تھا. وہ ایک ماں تھی، لیکن شامر نے کیسے اسے دھوکہ دیا تھا، اس کی جذباتوں کا مذاق اڑایا. وہ اس شخص سے وابستہ کوئی یاد اپنے قریب نہیں رکھنا چاہتی تھی. اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے. کل میں کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، وریشہ خود سے ہی کہنے لگی، اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی اور اپنے رب کو ساری باتیں بتانے لگی جو کہ اس کا روز کا معمول تھا. وریشہ اپنے بابو کو میڈیسن دے کر اپنی روم میں آ گئی. ابھی وہ لیٹنے ہی لگی تھی کہ ان کے گیٹ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. انٹی نسرین ہوگی. وریشہ نے سمجھا کہ اس کی پڑوسن ہوگی، شاید کچھ لینے آئی ہوگی، ورنہ وہ اتنی لیٹ نہیں آتی، یا کوئی کام وغیرہ ہوگا. وریشہ دوپٹے کے بغیر جلدی سے دروازہ کھولنے چلی گئی. وریشہ نے دروازہ کھولا تو شامر اندر آ گیا. اپنے سامنے شامر کو دیکھ کر اس کے آسان کھڑے ہو گئے. وہ ڈر گئی تھی کہ اب یہ شخص اس کے گھر کیا لینے آیا ہے. وریشہ کے آنسو خود بخود آنکھوں سے جھرنوں کی طرح بہنے لگے. اپنے مجرم کو اتنے دنوں کے بعد دیکھ کر وریشہ کو وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو کچھ اس نے بولا تھا، کیسے اسے ایک رات استعمال کر کے چھوڑ کر چلا گیا تھا. اتنا گھٹیا شخص تھا شامر، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. شامر تو بس وریشہ کی ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کام اور کوئی نہ ہو. وہ وریشہ کے بیبی بم کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ بڑا نظر آ رہا ہے یا نہیں، لیکن وریشہ نے سبز کلر کا فراک کھلا سا پہنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے بیبی بم کا پتہ نہ چلا کہ وہ کتنا بڑا ہے. وریشہ کے چہرے کا روپ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا. شاید ماں بننے کی وجہ سے اس کے حسین چہرے پر گلو تھا، لیکن اس کے چہرے پر پہلے کی طرح رونق بالکل نہیں تھی. شامر یہ سب باتیں وریشہ کی طرف دیکھ کر نوٹ کر رہا تھا. وریشہ کا دوپٹہ کے بغیر شامر کے سامنے کھڑا ہونا شامر کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا. شامر تو وریشہ کو دیکھنے میں مصروف تھا، لیکن وریشہ اپنے حواسوں میں تھی. تم کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو ہمارے گھر؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے، ورنہ میں شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر لوں گی. ابھی اور کوئی کسر رہ گئی تھی مجھ سے بدلہ لینے کی، جو دوبارہ منہ اٹھا کر آ گئے ہو؟ وریشہ نے نفرت سے کہا. شامر بڑے سکون سے ساری باتیں سن رہا تھا. تم پریگننٹ ہو؟ شامر کا یہ سوال پوچھنا تھا کہ وریشہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. وہ منہ کھولے شامر کی طرف دیکھنے لگی. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اتنے یقین سے کیسے ہی سوال کر سکتا ہے؟ وریشہ کو خاموش کر دیکھ کر شامر نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا تو وریشہ ہوش میں آئی. ہاں ہوں میں پریگننٹ، اور کل جا کر میں ابارشن کروا رہی ہوں، پھر پریگننٹ نہیں رہوں گی. وریشہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے شامر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. شامر اس کی اتنی جرأت پہ حیران ہو گیا کہ کیسے وہ اس کے سامنے اس کے بچے کو ختم کرنے کا کہہ رہی ہے. ایسا تو میں بالکل نہیں ہونے دوں گا. یہ صرف تمہارا خیال ہے کہ تم شامر شاہ کی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دو گی. یہ میرا خون ہے وریشہ، یہ میری نسل ہے. اگر تم نے ایسا کرنے کے بارے میں سوچا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. شامر نے غصے سے کہا. میں ایسا ہی کروں گی. مجھے تمہاری نسل کو پروان چڑھانے کا کوئی شوق نہیں. تم اپنی نسل کسی اور لڑکی سے پیدا کرو اور پھر اسے پروان چڑھاؤ.
کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسے بزدل شخص سے تعلق رکھنے کا۔ وریشا کا پھر وہی جواب سن کر شاہمیر نے اس کا منہ دبوچ لیا کہ وریشا کو لگا اس کے جبڑے ٹوٹ جائیں گے۔ چھوڑو مجھے، یہ تمہارا ہوٹل نہیں ہے جس میں تم میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہو، یہ میرا گھر ہے۔ وریشا نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ وریشا اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ شامیر نے وریشا کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا اس سے زیادہ برا بھی کچھ میرے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کی آوازیں سن کر حمدان صاحب اپنی کمرے سے باہر آ گئے۔ ان دونوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ان تک جا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہی میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا کر کے تم اتنے دھڑلے سے ہمارے گھر میں گھس آئی ہو؟ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے گھر آنے کا، بس آپ کی بیٹی کا دماغ ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ یہ پریگننٹ ہے اور یہ میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے مار دینا چاہتی ہے۔ حمدان صاحب شامیر کی بات سن کر وریشا کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا یہ سب سچ ہے وریشا؟ تو وریشا نے سر ہاں میں ہلایا۔ بیٹا تم ایسا کرو گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ تم شامیر سے نفرت کرتی ہو، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا۔ اس نے جو گھٹیا بن کے اس میں اس معصوم جان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے شامیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ گھٹیا پن میں نے نہیں، آپ نے میرے ڈیڈ کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے بس اس گھٹیا پن کا جواب دیا۔ اب آپ کو پتہ لگا کہ تکلیف کسے کہتے ہیں؟ میرے بابا بھی میرے سامنے ایسے ہی بے بس تھے۔ میں نے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی حرام کام نہیں کیا۔ اگر وریشا نے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ شامیر نے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ شامیر شاہ، تم جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے نا، تم بہت پچھتاؤ گے۔ اچھا کیوں؟ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا میرے ڈیڈ کے ساتھ، تو پھر میں کیوں پچھتانے لگا؟ آپ کے ڈیڈ کی جو فائلز لیک ہوئی تھی وہ میں نے نہیں، آپ کے ڈیڈ کے ڈرائیور نے کی تھی۔ اور جب میں نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑا تو اس نے مجھ سے پہلے جا کر سرور شاہ کو جا کر بتا دیا، اور اس نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں نے دیکھ لیا آپ اس کی خیر نہیں، اس لیے اسے سب کچھ الٹا کر دیا۔ میں نے بہت صفائیاں دی لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ پوری زندگی میں نے سرور شاہ کے ہاں گزار دی، لیکن ایک جھوٹی کہانی سن کر انہوں نے اس پر یقین کیا۔ حمدان صاحب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ان کی ایک ایک بات پر شامیر کو سچی لگی۔ شامیر کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ یہ انکشاف سن کر اس نے وریشا کی طرف دیکھا تو وہ منہ موڑ کر اندر چلی گئی۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی مذاق کا رشتہ ہے جو میں آپ سے مذاق کرنے لگا؟ انکل مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا، میں نے بہت غلط کیا وریشا کے ساتھ، میں معافی مانگ لوں گا اس سے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا، میرے اوپر سرور صاحب کی بہت احسان ہے، میں نے آپ لوگوں کا نمک کھایا ہے، اس لیے میں نمک حرامی نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، پر تم نے میری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ تمہیں معاف کر دے جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، اور شامیر پیچھے خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا برا کیا، لیکن اب وہ پچھتانے کے علاوہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ سچائی ایسی ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وریشا 3 بجے واپس آئی، پھر اس نے ریسٹ کیا اور 5 بجے وہ چلی گئی گروسری کرنے، جو بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وریشا کے گھر سے دکان تھوڑی ہی دور پر تھی۔ وریشا سامان لے کر واپس آ رہی تھی کہ اس کے سامنے کار آ کر رکی۔ اگر وہ بر وقت نہ رکتی تو وہ گاڑی میں زور سے جا لگتی۔ وریشا نے دیکھا کہ شامیر شاہ اپنی گاڑی سے بڑی شان سے باہر نکلا اور مسکراتے ہوئے وریشا کے پاس آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اندھے ہو گئے آپ؟ کسی ڈاکٹروں کو جا کے چیک کروائے اپنی آنکھیں کو۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سڑک پر کوئی جا رہا ہے اور آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ پر نہیں، آپ جیسے امیر لوگوں کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وریشا نے انجان سے لہجے میں کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر وریشا کا بازو تھاما۔ وریشا تم کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے، جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہو؟ ہاں میں آپ کو نہیں جانتی، بات ختم، چھوڑے میرا ہاتھ، وریشا نے غصے سے کہا۔ شامیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وریشا تم یہ وزنی سامان کیوں اٹھا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تم پیدل چلو یا سامان اٹھاؤ۔ میں تمہیں گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں آپ کی گاڑی میں بیٹھنے کی، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اور آج کے بعد میرے راستے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ وریشا میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ وریشا میں تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا، میں اپنے بچے کا ہر مومنٹ محسوس کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ رہنے کی بالکل خواہش نہیں، اور تم بھی اپنی خواہش کسی اور سے پوری کرو، اور بچے کے پیدائش کے بعد میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ ابھی حمل کے دوران ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ میں 1 سیکنڈ نہ لگاتی تم سے علیحدگی کرنے میں۔
شامی وریشا کی باتیں سن کر غصے سے وریشا کی طرف بڑھا اور نزدیک جا کر کہا، آج تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکال دی، آج کے بعد میں یہ نہ سنوں، ورنہ میں اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے نہیں بیٹھنا، کوئی زبردستی ہے یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ شامیر نے کوئی زبردستی نہ کی کیونکہ سڑک پر بہت سے لوگ تھے اور شامیر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ چپ کر کے گیا۔ اب وہ غصے کر کے کوئی بات مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وریشا کے دل میں شامیر کے لیے پہلے جیسی محبت ہو، جو کہ ناممکن سی بات تھی۔ اس کے لیے اسے بہت کوشش کرنی پڑے گی۔ وریشا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں نے اس کا دل بہت بری طریقے سے توڑا ہے۔ شامیر وہیں کھڑے ہو کر سوچنے لگا۔ وریشا گھر آئی اور اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا مجھے لگتا ہے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، ہم یہ گھر بیچ کر کہیں نیا گھر لے لیتے ہیں۔ لیکن کیوں بیٹا، ہم اپنا گھر بیچ کر کوئی گھر کیوں لے لیں؟ انہوں نے وریشا کی طرف دیکھ کر کہا، بابا شامیر میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ بہت ڈھیر انسان ہے اور میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آج بھی جب میں سامان لینے گئی تھی اس نے میرا راستہ روک لیا، اور پھر وہی معافیاں اور وہی پرانی باتیں جسے سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے وہی باتیں سن کر۔ اگر ہم جگہ چینج کر لیں گے تو وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ میں وہاں اپنی نئی زندگی شروع کروں گی، اس کا سایہ بھی میں اپنے بچے پر نہیں چاہتی۔ حمدان صاحب نے دیکھا وریشا کی طرف جو بہت ڈری ہوئی تھی شامیر سے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ بات وہ اچھا سے جانتے تھے۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ میرا ایک دوست ہے جو ڈیلر ہے، وہ گھر خرید دیتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، تم اپنا سامان وغیرہ پیک کرو۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی بات کیسے نہ مانتے، جہاں ان کی بیٹی سیف ہوگی وہ وہیں رہیں گے۔ انہوں نے اپنے دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ دیکھ لے گا ان کے لیے گھر، اور یہ بھی اچھی قیمت میں بیچ دے گا۔ دوسرے دن وہ اپنا سامان لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وریشا نے یہاں آ کر سکھ کا سانس لیا کہ اب شامیر انہیں نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ اس نے یہاں آ کر 2 جگہ اپلائی کیا تھا، کوئی ایک تو اسے مل ہی جائے گی۔ اسے اتنا بھروسہ ضرور تھا اپنے رب پر کہ وہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا ان کی روزی کے لیے۔ وہ تو اپنے پرندے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، وہ تو پھر بھی انسان تھے۔ 3 دنوں بعد شامیر نے لاکھ سمجھایا اپنے دل کو، پر وہ وریشا کو دیکھنے کی ضد کر رہا تھا، اسی لیے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج پھر وہ وریشا کے گھر آیا۔ لیکن یہاں آ کر اسے حیرت ہوئی جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا، اور اس نے انکشاف کیا کہ یہاں کے مالک حمدان صاحب نے یہ گھر انہیں بیچ دیا ہے اور انہوں نے کہیں اور گھر لے کر وہاں شفٹ ہو گئے ہیں۔ کتنے دن پہلے وہ گئے ہیں؟ یہاں سے 5 دن پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں گھر لیا ہے؟ نہیں بیٹا، مجھے نہیں پتا۔ چلو انکل، شکریہ بتانے کے لیے۔ یہ کہہ کر شامیر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ شامیر کو پتا تھا وریشا نے یہ سب اس کی وجہ سے کیا ہے، اس طرح وہ سوچ رہی ہوگی کہ میری محبت کی قید سے نکل جائے گی، تو یہ صرف اس کا خیال ہے۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، چاہے وہ زمین کی کسی تہہ میں جا کر چھپ جائے۔ مانا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن وہ اس کی سزا مجھ سے دور رہ کر دے گی، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ شامیر نے یہ سب سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا اور نبیل کو فون کیا۔ نبیل، تمہاری میڈم وریشا اپنا گھر بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو گئی ہیں، مجھے ساری انفارمیشن چاہیے کہ وہ کہاں شفٹ ہوئی ہے، اور مجھے کسی کام میں بھی دیر کرنا پسند نہیں۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ جی سر، میں کوشش کرتا ہوں کہ جسم جلدی ہو جائے۔ گڈ۔ شامیر نے کال کٹ کر دیا اور سر دبانے لگا، جس میں بہت درد ہونے لگا۔ وریشا کو یہاں بھی ٹیچر کی جاب مل گئی تھی، اسکول ساتھ ہی تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شامیر اب اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ وریشا کلاس لے کر باہر لان کی طرف جا رہی تھی۔ مس وریشا، رکے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وریشا نے پیچھے دیکھا تو اذلان تھے جو اس کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ جی جلدی بولے، مجھے کام ہے، وریشا نے سخت لہجے میں کہا۔ وریشا ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکی تھی ایک مرد کی چکنی چپڑی باتوں سے، اب وہ دوبارہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اسے کوئی استعمال کرے، اس لیے وریشا لہجے میں لچک لائے بغیر ہی اس سے بات کرتی تھی۔ وریشا بچی نہیں تھی کہ اذلان کے ارادے نہ سمجھ سکے۔ بیٹھ کی بات ہو سکتی ہے؟ اذلان نے سامنے رکھی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وریشا چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ جی بولے، کیا بات ہے؟ آپ شوہر آپ کے پاس ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ اذلان نے وریشا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں آپ کو کیوں بتاؤں اپنے شوہر کے بارے میں؟ اچھا مس وریشا، نہ بتائیں، آپ تو برا ہی مان گئی ہیں۔ وریشا اٹھ کر جانے لگی کہ پیچھے سے اذلان نے کہا، ان 4 ماہ میں یہ تو جان گیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتے، آپ چاہیں تو میں آپ کا ہاتھ تھام سکتا ہوں اور آپ کے بچے کو اپنا نام بھی دوں گا۔ وریشا اذلان کی بات سن کر بہت غصہ ہوئی کہ اس نے آگے بڑھ کر اذلان کے منہ پر تھپڑ مارا۔
مجھے آپ سے ایسی گھٹیا بات کی امید نہیں تھی۔ آج تو آپ نے یہ بات کر دی، آج کی بات مت کریے گا، ورنہ میں آپ کی کمپلین پولیس میں کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وریشا چلی گئی اور اذلان اپنے منہ پر ہاتھ رکھا کھڑا رہا۔ اس نے ایسا کیا غلط کہہ دیا تھا کہ اس نے تھپڑ ہی مار دیا؟ وریشا گھر آ گئی، شام کا کھانا بنایا، پھر اپنے بابا کے ساتھ کھانا کھایا، پھر انہیں میڈیسن دے کر اپنے روم میں آ گئی۔ وریشا کا 7واں منتھ چل رہا تھا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے بہت مشکل ہوتی تھی، پریگننٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتی تھی اور پھر گھر کا سارا کام بھی اسی نے دیکھنا ہوتا تھا۔ کبھی اس کے بابا کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، پھر انہیں ہاسپٹل لے کر جانا، اس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ وریشا کے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ آج اذلان کا اسے شادی کے لیے کہنا اسے شامل کی یاد دلا گیا۔ آج اگر وہ اس کے ساتھ ہوتا تو پھر کسی مرد میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ اسے شادی کے لیے کہتا۔ کیا اس نے کبھی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اگر کرتا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس دن تو بڑے دعوے کر رہا تھا اپنے بچے کے بارے میں، اب تو اسے بچہ بھی یاد نہیں۔ وریشا آج بھی بہت دکھی تھی۔ پتہ نہیں کہ اس کا دل چاہتا تھا شامل اس کے پاس آ جائے، پر کیسے ہوتا، اس سے دور ہونا بھی اس کا فیصلہ ہی تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وریشا بیڈ پر کروٹ لے کر سو رہی تھی کہ اسے پیچھے سے آ کر کسی کے حق کی وریشا کیوں نیند میں تھی۔ پہلے تو اسے پتہ لگا، جب اسے سمجھ آئی تو اس نے زور سے چیخ مارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ آواز بند کر لی گئی تھی۔ کیا ہو گیا وریشا؟ میں ہوں، شاہمیر ہوں۔ وریشا نے لائٹ جلائی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا اور اس میں چمکتا ہوا چہرہ واقعی میں شاہمیر کا ہی تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں اپنی بیوی کے پاس آئی ہوں۔ اتنے دنوں کے بعد آپ کو اپنی بیوی کی یاد آ گئی؟ جی، شوہر کو تو پھر بھی آ گئی، لیکن بیوی کو تو کبھی نہیں آئی، شامی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ وریشا، مجھے ان دنوں میں احساس ہو گیا کہ میں تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز اب میری سزا ختم کر دو، بہت ہو گئی چھپن چھپائی۔ اب میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں، جو تمہارا اصلی گھر ہے۔ شامی نے وریشا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، وریشا نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، لیکن شامی نے اسے آگے کر کے اپنے گلے لگا لیا۔ بس اور نہیں میری جان، تم مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ شامی نے وریشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے معافی مانگنا آسان ہے، پر میرے کیا، آپ کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ وریشا اپنا آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ 4 ماہ میں نے بہت مشکل سے گزارے، مجھے ہر وقت یہی فکر ہوتی رہی کہ اللہ کرے تم لوگ ٹھیک ہو، تم کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ وریشا، ہمارے معاشرے میں عورت اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتی، اسے کسی مرد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس کا بھائی ہو، شوہر ہو یا باپ ہو۔ کیا تم اکیلے ہمارے بچے کو پال کر اس کے باپ کے ہوتے ہوئے بھی اسے دور رکھ کر اس ننھی سی جان پر ظلم نہیں کرو گی؟ ہو گئی مجھ سے غلطی، معافی مانگ رہا ہوں نا، سچے دل سے، اب مجھے معاف کر دو۔ شامی نے اپنے کان پکڑے ہوئے تھے اور کان پکڑتے کہا۔ وریشا اسے بچوں کی طرح کان پکڑ کے دیکھ کر مسکرا دی۔ بولو نا ایک بار کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ جی میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آپ کبھی دوبارہ میرا دل اس طرح نہیں دکھائیں گے۔ وریشا نے اپنا ہاتھ آگے کر کے شامیر سے وعدہ کیا تو اس نے کہا، پکا وعدہ، آج کے بعد اس طرح نہیں ہوگا۔ شامیر، میں بھی تھک گئی ہوں اکیلے ذمہ داری اٹھاتے اٹھاتے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ بنا باپ کے پلے، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے۔ میں اپنے بچے کے لیے ہر کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، وریشا نے شامیر کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ وریشا کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر وہ شامیر سے علیحدہ ہوتی تو اذلان کی طرح کئی اور مرد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اگر اس کا شوہر اپنی غلطی پر شرمندہ ہے تو اسے معاف کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی تو آسمان کے کتنے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہ شامیر کو معاف کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ وریشا اور شامیر ایک دوسرے کے گلے لگے۔ ان دونوں کے درمیان وریشا کا پیٹ آ گیا، یہ دیکھ کر ان دونوں کا قہقہہ بلند ہوا۔ یہ تو ابھی ہمارے درمیان آ گیا ہے، جی، اور یہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا۔ وریشا نے شامیر کے گھنے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی مجال ہے کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان ہے، میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ شامیر، آپ ہمارے بچے سے جیلس ہو رہے ہیں؟ جی، جو بھی ہو، ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کرے گا، میں اس ہر شخص سے جیلس ہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے شامیر نے وریشا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے سر سے اپنا سر ٹکا دیا، کیونکہ اسے سکون چاہیے تھا جو کہ اسے بہت دنوں بعد میسر آیا تھا۔